बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। मरीम नवाज रावी किनारे फिल्म की शूटिंग हुई, लाइट कैमरा एक्शन की सरकार पहुंची है और पाकिस्तान में पिछले 36 घंटों में सोशल मीडिया पर जो आवाम ने वीडियो शेयर की हैं, ये हुकूमत कितनी पॉपुलर है, इसकी तफसील भी आपके सामने व्यूअर्स रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर व्यूअर्स आपको ये भी बताएं कि अलीमा खान के बेटे का जो जुडिशल रिमांड है वो दे दिया गया। इस्तदा की गई थी मजीद जिस्मानी रिमांड की। जज ने क्या लिखा है अपने फैसले में जुडिशल रिमांड देने से पहले, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर एक सहाफ़ी, टाउट सहाफ़ी अलीमा खान के से सवाल करता है, लेकिन अलीमा खान ने उसे किस तरह आड़े हाथों लिया और किस तरह उसे पकड़ लिया, ये तफसील भी आपके सामने रखेंगे। क्योंकि सवाल ये किया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट दरवाज़ा खटखटाती है उस बैरक का जहां पर इमरान खान बैठे हुए हैं, और कितनी दफ़ा उनकी मुलाकातें हुई, इसका भी जवाब आपको देंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर पंजाब में सैलाब ने तबाही मचाई है। आज पाकिस्तान के अंदर वज़ीर-ए-आज़म एंड द रेस्ट ऑफ द कंपनी उन्होंने हेलीकॉप्टर से इलाकों का दौरा किया, कश्ती का सफ़र भी हुआ, और क्या मनाजिर आज देखने को मिले, और फिर अब पानी की क्या सूरत हाल है। और फिर मरीम नवाज़ ने जो एक जुमला कहा कि अब वक्त आ गया है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हमें पाकिस्तान के लिए मुत्तहद होना है, और बिलावल जरदारी साहब भी कुछ इसी किस्म की बातें कर रहे हैं। इसकी तफसील भी व्यूअर्स आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर एतजाज़ अहसन साहब ने जो बात कही है कि फील्ड मार्शल को इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं वो क्या मशवरे देते हैं, और ये मशवरे किस नौइयत के होते हैं, ये मशवरे कौन देता है, ये मशवरे क्यों गलत हैं, ये भी आपको बताएंगे आज के इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, जहां पर अलीमा खान के बेटे को पेश किया गया और उन पर 9 मई के केसेस, जिना हाउस पर हमला करने का ये इल्ज़ाम है। 27 माह के बाद अलीमा खान के दोनों बेटों को गिरफ्तार किया जाता है, और शेर अफजल मरवत की निशानदही के बाद ये पूरा जो कानून है वो हरकत में आता है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पहले तो जी रिमांड दे दिया था, लेकिन अब सवाल ये था कि इस रिमांड में तोसी कैसे की जाए। अदालत में जो कानून की बात है वो ये सवाल और तकाजा करता है कि अगर किसी शख्स को आपने पकड़ना है, कि कोई शख्स अगर किसी वाक़े में मुलविस है, जब पूरे मुल्क के अंदर 9 मई का बयानिया बनाया गया, 9 मई के अंदर लोगों को सजाएं मिलिट्री कोर्ट से भी दे दी गई, 9 मई के अंदर लोगों के कारोबार तबाह कर दिए गए, 9 मई का बयानिया आपका इस वक्त प्राइम हथियार बना हुआ है, और जब आपका दिल चाहता है आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि 27 माह के बाद आपने लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान का केस, जिस्मानी रिमांड आपने मांगा, और इन दोनों बेटों का भी जिस्मानी रिमांड 27 माह के बाद मांगा गया। अब ये वो सवाल था, जजेस भी ऑब्वियसली जब वो अपना ज़हन नहीं बल्कि जब अपना लीगल माइंड अप्लाई करते हैं तो उनके सामने इसका जवाब नहीं आता, और दूसरी तरफ से प्रोसिक्यूशन जवाब देने से कासिर है, क्योंकि ये हुक्म है पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का कि पकड़ो, मारो, घसीटो, और जब तक इनकी चीखें नहीं निकलती आपने इनके साथ यही सलूक रखना है। व्यूअर्स, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जिस्मानी रिमांड देते हुए फैसला क्या लिखा, एक तो पुलिस की ये जो रिमांड की इस्तदा थी इसको मुस्तरद कर दिया। जज साहब ये लिखते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में मुल्जिम की मौजूदगी के बगैर भी सोशल मीडिया अकाउंट्स रिकवर किए जा सकते हैं। जिस्मानी रिमांड के लिए कोई खास शवाहिद मौजूद नहीं, इसलिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की जाती है। शेर शाह को जुडिशल करने का तहरीरी फैसला जो दिया गया, अब ये कहते ये थे, और बाद में ये शारेज के हवाले से और शेर शाह दोनों बेटों के हवाले से, एक बेटा जी चित्राल में था अपनी फैमिली के साथ, सबूत आ गए, इंडिपेंडेंट सबूत थे। करंट ने जो एक इंडिपेंडेंट मीडिया, इसे आप कहें कि एक आउटलेट है या साइट है, उन्होंने इसको चेक किया, पता ये चला कि वाकई जो टाइम स्टैम्प्स हैं उसके ऊपर वो ये बताती हैं कि उस वक्त अलीमा खान के बेटे अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मना रहे थे और वो लाहौर में मौजूद रहे थे, तो उनका ताल्लुक रॉ के साथ जोड़ने की कोशिश की गई। फिर ऐसे गैर मुल्की अकाउंट्स जिनकी तकलीफ इस वक्त शेर अफजल मरवत साहब को बहुत ज़्यादा है, और वो ये कहते हैं कि मेरे पे तनकीद करते हैं, इनको भी इनके एक बेटे के साथ जोड़ दिया जाता है। अब पुलिस की तरफ से जो इस्तदा ये की गई कि भाईजान हमें, माय लॉर्ड, हमें इनका रिमांड इसलिए चाहिए कि हमने ना सोशल मीडिया के रिकवर करने हैं अकाउंट्स, और अब जुडिशल के बाद इनकी जो जमानत की दरखास्त है इसे दायर किया जाएगा। जज साहब ने जो फैसला लिखा है ना, ये पढ़ने वाला है, और मैं चाहूँगा कि हर पाकिस्तानी इस फैसले को पढ़े, चूँकि इस फैसले ने इस निज़ाम की कमज़ोरियों को ना सिर्फ बेनकाब किया, बल्कि निज़ाम किस तरह से इमरान खान के खिलाफ इंतकाम ले रहा है। सर, बात अब ना डंडे पे आ गई है, और ये डंडा जो है पुलिस क्या कहती है, इस फैसले जो आज लिखा गया उनका मौक़िफ़ इसमें दर्ज है। जज साहब ने लिखा
کہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس نے 30 دن کے ریمانڈ کی، فزیکل ریمانڈ کی استدعا کی تھی. میں نے پہلے 5 دن کا ان کو ریمانڈ دیا اور پھر اس ریمانڈ کے اندر ان کا جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے اس نے فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کروایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک ووڈن ڈنڈا، ایک بانس کا ڈنڈا جی ریکور ہوا ہے علیمہ خان کے بیٹے سے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب 9 مئی کا جو واقعہ ہوا اور اس میں جن لوگوں نے جناح ہاؤس پر حملہ کیا ان میں یہ بھی شامل تھے، اور ان سے ہم نے وہ ڈنڈا ریکور کر لیا ہے جو 9 مئی میں استعمال کیا گیا جناح ہاؤس میں، جس سے توڑ پھوڑ کی گئی. یہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب جو فزیکل ریمانڈ کے لیے 30 دن اور مزید انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے وہ مانگ رہا ہے. پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کہی کہ ہم نے جو ریکارڈ ہے سوشل میڈیا کا وہ اکٹھا کرنا ہے اور موبائل ان کے پاس سے ریکور کرنا ہے. تو اس پہ جج نے کہا کہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے ایک طرح سے جی انویسٹیگیشن مکمل ہو چکی ہے اور ان کے پاس اتنے ثبوت نہیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر ان کو مزید ہم یہ جو ان کی استدعا ہے اس کو تسلیم کیا جائے. Sufficient investigation stands concluded. Photogrammetric test of the accused has now also conducted. A wooden danda has also been recovered from a possession of the accused. تو لہٰذا شیر شاہ خان کو 14 دن کے لیے جوڈیشل لاک اپ میں اس کے حوالے کیا جاتا ہے. تو سر یہ پاکستان کا قانون ہے. اب بات ڈنڈے کے ریکور کرنے پر آ گئی ہے. آپ نے جو شیر شاہ سے ڈنڈا ریکور کیا سر آپ نے غلط ڈنڈا ریکور کر لیا ہے. آپ کو وہ ڈنڈا ریکور کرنا چاہیے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، جس کی بنیاد پر لوگوں کو ہانکا جاتا ہے، جس کے ذریعے لوگوں کو لیفٹ رائٹ کیا جاتا ہے. اس ڈنڈے کو ریکور کریں تو یہ نظام بالکل ٹھیک ہو جائے گا. وہ ڈنڈا جو کسی نے پلانٹ کر دیا ہوگا سر اس ڈنڈے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ ڈنڈا تلاش کریں جو اس نظام کے ہاتھ میں ہے. لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرنا ڈنڈے کا کمال، لوگوں کو گھروں سے اٹھا کر جیل میں ڈالنا ڈنڈے کا کمال، لوگوں کے خلاف مقدمات جھوٹے بنا کر ان کو ہمیشہ جیل میں رکھنے کا خواب ڈنڈے کا کمال. پھر آپ نے لوگوں کو 10-10 سال کی سزا سنا دی. سر وہ ڈنڈا جو ہے نا وہ جج صاحبان بھی دیکھ رہے ہیں. تو اصل میں اگر آپ نے کچھ ڈنڈا ریکور کرنا ہے تو جج صاحب کو چاہیے تھا حکم دیتے کہ جاؤ اس ڈنڈے کو ریکور کر کے لے کر آؤ جو اس پورے نظام کو ہانک رہا ہے اپنی مرضی کے ساتھ. پاکستان میں یہ ایک عام روایت ہے کہ جب بھی علیمہ خان یا ان کے خاندان کے لوگ میڈیا سے انٹریکٹ کرتے ہیں، یا لندن میں بھی ایسے ہو رہا ہے، عمران ریاض کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز کچھ لوگ یہاں پہ بنا رہے ہیں، اور اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہاں پر دیکھیں تو ان کو بھی اسی طرح گھیر لیا جاتا ہے اور مرضی کے جملے ان سے نکلوائے جاتے ہیں. یہ پورا ایک نا مافیا یہاں پر بھی کام کر رہا ہے. پاکستان میں بھی جی ایسے صحافی ہیں، ٹاؤٹ صحافی. ایک صحافی ان میں سے علیمہ خان سے سوال اس نے کیا کہ میڈم یہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کو ڈیل کوئی بات، انہوں نے کہا یہ آپ کو سوالات دے کر بھیجتا کون ہے اور کس کے کہنے پر. اور آج جب علیمہ خان بول رہی تھی نا تو ایسا لگا مجھے ایک لمحے کے لیے، اور یہ میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، آپ بھی جا کر دیکھیں اس ویڈیو کو، ان کا بات کرنے کا سٹائل اور جس طرح سے ان کی میڈیا پہ گرپ ہے، کسی سوال سے وہ ڈرتی نہیں ہے. اور وہ اگر کوئی ہاؤس آف شریف کا بندہ ہوتا تھا وہ لیفٹ رائٹ دیکھ رہا ہوتا کہ دسو بولنا کی یہ. لیکن علیمہ خان نے آج جب وہ گفتگو کر رہی تھی تو ان میں ایسا محسوس مجھے ہوا کہ عمران خان بول رہا ہے. بہن بھائی ہیں جی، اور اسی انداز سے اسی طریقے سے انہوں نے ایک شٹ اپ کال دی اس صحافی کو، اور جواب کیا دیا کہ عمران خان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے، قید تنہائی سر کہتے ہیں اسے، جہاں پر نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے، نہ کسی سے بات ہو رہی ہے نہ کسی کو اندر جانے کی اجازت ہے. جو پہرے دار ہیں ان کے جو لب ہیں وہ بھی سی کر انہوں نے وہاں پہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ کوئی بولے گا نہیں، کوئی بات نہیں کرے گا. اور پھر وہاں پہ ایک روٹیشن چلتی ہے چوکیداروں کی بھی، اور جو چوکیدار جو پہرے دار عمران خان کی حفاظت یا عمران خان پر نظر رکھنے کے لیے وہاں پہ کھڑے کیے گئے، ان کو روٹیٹ کیا جاتا ہے. وہ دوبارہ آپ کو وہاں نظر نہیں آئے گا. اور یہ سلسلہ وہاں پہ ایک خاص مقصد کے تحت ہے کہ ایک آپ کا جو لیزون ہے آپس میں نہ بن سکے، اظہار ہمدردی کسی پہرے دار کے ذہن میں نہ آئے، اور وہ لوگوں کو اس لیے وہاں پہ چینج کرتے ہیں. تو سر یہ جو سولیٹری کنفائنمنٹ ہے وہاں پر عمران خان تک پیغام پہنچانا یا وہاں سے باہر آنا یہ ممکن نہیں ہے. لیکن عمران خان نے جس طرح سے اپنے ٹویٹس کے اندر جواب دیا، اب آپ دیکھیں گے کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر عمران خان کی ملاقاتیں پابندی، آج کچھ دوست گئے ہوئے ہیں ملنے کے لیے، ان کی ملاقات ہوتی یا نہیں ہوتی اس کا ہم سب انتظار کر رہے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ کو اس تفصیل سے بھی آگاہ کروں گا. لیکن سر ٹاؤٹ صحافی جب بولتا ہے اور وہ سامنے عمران خان کے خاندان کا کوئی بندہ ہونا تو پھر وہ اپنی خیر منائے، چونکہ ایسے اس انداز میں جس طرح خاندان کے لوگوں پر تکلیفیں، کیسز اور یہ جو ایک فسطائیت کا دور ہم دیکھ رہے ہیں، یہ صرف عمران خان کا خاندان ہی کر سکتا تھا، اور وہ بہنیں اپنے بھائی کے نقش قدم پر چل رہی ہیں.
میں بھی آپ کو نا یہ خبر بھی دوں اور سیلاب پر ہم آخر میں چل کر بات کریں گے، اور یہ جو لائٹ کیمرہ ایکشن کی سرکار ہے، ٹک ٹاک سرکار، اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کر. لیکن آج اعتزاز احسن صاحب کی گفتگو، انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے کیا کہا. اعتزاز احسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب کو غلط مشورے دیے جا رہے ہیں، جو بھی لوگ ان کے ارد گرد ہیں وہ ان کو غلط مشورے دے رہے ہیں. عمران خان کی جتنی بجلی بند کرو گے، فیملی کو اس سے ملنے سے روکو گے، اسے آئسولیشن میں رکھو گے، اس سے اس کا قد بڑھے گا. 9 مئی ایک لائحہ عمل کے تحت سیاسی ورکرز کو پھنسایا گیا. دیکھیں جو لوگ آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں نا، آپ ان کی بھی سنتے ہیں، ان کے مشوروں پر بھی عمل کرتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ کسی نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہہ دیا کہ جتنا آپ عمران خان کو اندر رکھیں گے نا، اس سے آپ کا فائدہ ہے، یہ باہر آ گیا نا تو یہ کسی کو چھوڑے گا نہیں. اور یہ وہ مشورے ہیں جو اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دیے جاتے ہیں. آپ اگر ویورز پچھلے 2 برسوں میں جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہوا، یہ اس پوری ٹائم لائن کو اٹھا کر دیکھیں واقعات کی، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کبھی عمران خان کے پر سختیاں زیادہ کر دی جاتی ہیں، کبھی آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے، کبھی سولیٹری کنفائنمنٹ، کبھی لوگوں کو اندر بھیج کر ڈھیل کی باتیں کی جاتی ہے. کیوں؟ یہ صرف ایک خوف کی علامت ہے. جو ارد گرد لوگ ہیں یا تو وہ خوف پھیلا رہے ہیں، یا پھر ان کے اپنے دل میں یہ خوف ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گیا تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ویورز ایک بات یاد رکھیں، اس خوف کے اندر آپ کو تو جو کچھ نقصان ہوگا، اور جو اعتزاز احسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جو آپ پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں یہ ریورس نہیں ہو سکتا. ہر گزرتا دن آپ نے پاکستان میں ایس ایف آئی سی کی بات کی. آپ صرف ایک بات یہ بتا دیں، یہ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا کہ اس ملک کے اندر پچھلے 2 برسوں میں کتنی انویسٹمنٹ آئی، کتنے لوگوں نے آ کر کہا کہ ہم یہاں پر انویسٹمنٹ کریں گے. یہاں کا عدالتی نظام اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ جب کبھی ماضی کے اندر ایسا ہوا، جو چینی کمپنیز تھی، لوکل ٹھیکیداروں نے جب ان کے ساتھ دھوکہ کیا تو عدالتوں میں چلے گئے، وہاں سے ان کو انصاف ملا، لیٹ ملا لیکن ملا، کئیوں کو نہیں ملا، اور آج بھی لوگ جو ہے وہ کیسز بھگت رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ پیرالل جو عدالتی نظام ہے اسے ٹھیک نہیں کرتے، جب لا اینڈ آرڈر کی بات ہو، حالات خراب ہوں، تو لوگ جنہوں نے اپنا اربوں ڈالر انویسٹ کرنا ہے کسی بھی ملک کے اندر، وہ یہ ضرور سوچیں گے کہ اگر ہم نے انویسٹ کیا تو یہ ڈوب جائے گا. نہ یہاں پہ جان و مال کی حفاظت ہے، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، نہ یہاں پر کوئی اگر دھوکہ کر کے بھاگ گیا تو ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. تو سر یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے، یہ خوف ہے جو اعتزاز احسن صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا کہ ارد گرد لوگ غلط مشورے دے رہے ہیں. یہ خوف ہے، اس نظام کو یہ خوف ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گیا تو پھر وہ ہمارا کیا کرے گا. اور دوسری بات ایک یاد رکھیے گا کہ یہ خوف کی بنیاد پر حکومت جو ہے وہ قائم کی گئی ہے، کہ سب لوگ اکٹھے اس لیے ہوئے کہ عمران خان نے ان کے احتساب کی بات کی. عمران خان اپنے بیان سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے ان پچھلے 3 برسوں میں، اور ان سارے چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں کو انہوں نے اکٹھا کر دیا، اور وہ اکٹھے مل کر عمران خان اور عمران خان کے خلاف جو ہے خاندان کے خلاف یہ اس وقت لڑائی لڑ رہے ہیں. اب اس پنجاب میں اس وقت سیلاب کی کیا صورتحال ہے، پانی کا بہاؤ کتنا تیز ہے، کن کن علاقوں کو ہٹ کر رہا ہے، اور پھر وہ شخص جس نے کل ایک مریم نواز پر تنقیدی ویڈیو بنائی، 4 جانوں کو بچا کر لایا، آج اس کی ایک اور ویڈیو آ گئی ہے مارکیٹ میں، اور وہ آج مریم نواز کو کیا پیغام دے رہا ہے. اور ان جیسی ہزاروں ویڈیو سوشل میڈیا پر مریم نواز کی پاپولیرٹی کا پول کھول رہی ہیں. اور جو لائٹ کیمرہ ایکشن کی سرکار تھی، راوی کے پل پر پہنچی، ایک فلم کی شوٹنگ شروع ہوتی ہے. یہ فلم چلے گی یا نہیں چلے گی، لیکن شوٹنگ میں کیا ہوا اس کی تمام تفصیلات آپ کو بتانے سے پہلے ویورز محمد علی دورانی صاحب کی سن لیتے ہیں. محمد علی دورانی صاحب کا شمار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ان لوگوں میں سے ہوتا ہے جنہیں نظام میں انجیکٹ کیا گیا اس لیے کہ وہ ان کا پیغام اور ان کے لیے کام کر سکیں. محمد علی دورانی ہوں، اعجاز الحق صاحب ہوں، یہ ہمیشہ خود نہیں بولتے، ان میں اسٹیبلشمنٹ کی روح بولتی ہے. اور جیسا محمد فیصل واڈا صاحب بولتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ بھی بولتے ہیں. فیصل واڈا صاحب نے دونوں خاندانوں کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے، اسی طرح آج محمد علی دورانی نے بھی اسی قسم کی باتیں کہی. اور یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو پاکستان میں اپنی جو سرکار ہے اس کو ہمیشہ قائم دائم رکھنے کی باتیں جو کر رہے ہیں، اور پلان بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں 10 سال کا، 15 سال کا. محمد علی دورانی صاحب نے کہا کہ پاکستان میں انٹرنیشنل ایجنڈا صرف یہ ہے کہ 2 خاندانوں کی آمریت بنا دو، ان کے بچوں کو اور ان کے بچوں کو حکمرانی دو، بوریاں بھر کے ان کے پیسے ان کو پہنچا دیے جائیں تاکہ وہ سارا پیسہ انگلینڈ اور فرانس لے جائیں اور وہاں پر محلات اور بزنسز بنا لیں. سر پاور بھی اس میں شامل ہے نا، پاور بھی ساتھ آتی ہے، پروٹوکول بھی ساتھ آتا ہے جو شاید آپ مس کر گئے. آپ نے پچھلے 2 دنوں میں دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی سیاسی شخصیات تو بول ہی رہی تھی، لیکن بہت سارے ایسے صحافی بھی ہیں جو مریم نواز اینڈ نواز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں، لیکن وہ تنقید کر رہے ہیں. ندیم ملک صاحب ٹھیک ہے، عمران شفقت ایک لاہور سے جی صحافی ہیں، وہ بھی آج کل آپ کو اکثر ہم نیوز پہ نظر آئیں گے، تو وہ بھائی صاحب بھی بہت مریم نواز پر تنقید کر رہے ہیں.
مہر بخاری کا تنقید کرنا ایک نیچرل فینومینا ہے، وہ ہمیشہ سے کاشف عباسی والی صحافت کرتی رہی، کسی حد تک، زیادہ نہیں، کسی حد تک. تو یہ تمام لوگوں نے توپوں کا رخ جو ہے وہ مریم نواز کی طرف کر دیا ہے، اور یہ صرف اور صرف ایسا لگتا ہے کہ نومبر سے پہلے کے اثرات ہیں اور کچھ نہیں ہے، اور اس کی تیاری کی جا رہی ہے. اور جو خبریں آپ کو کچھ ہفتہ پہلے میں نے دی تھی کہ ایک انتہائی اہم میٹنگ ہوئی جس میں تعیناتیوں کی بات ہے، اور پھر اس میں یہ بھی جو ڈرائنگ روم پالیٹکس ہے، اور وہ صحافی جن کو ان ڈرائنگ رومز کا ایکسیس ہے جہاں پر نون لیگ آپ کو نظر آتی ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن کے معاملے کو آپ نے ابہام میں رکھنا ہے، اور آخری دم تک کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ ہم چاہتے کیا ہیں اور یہ معاملہ کتنا پیچیدہ ہے اور اتنا سیدھا نہیں ہے. یہ ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. تو اب توپوں کا رخ جو ہے وہ ہاؤس آف شریف کی طرف ہے. زرداری صاحب کے فرزند نے آج کہا ایک جملہ، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور آپ کو پتہ لگے گا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی اختلافات سائڈ پہ رکھ کر ہمیں مل کر اس سیلاب کا مقابلہ کرنا ہے. بھائی مل کے مقابلہ نہیں کرنا، مل کر آپ نون لیگ کے ساتھ مقابلہ کریں. پاکستان کی عوام نے آپ کو اقتدار نہیں دیا، پاکستان کی عوام نے جس کو اقتدار دیا تھا وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. پھر دوسری طرف مریم نے ایک جملہ آج کہا. مریم یہ کہتی ہیں کہ میں کسی کا نام نہیں لوں گی، لیکن ہمیں اب وقت آ گیا ہے کہ قومی مسائل کے اوپر مل کر بیٹھنا چاہیے. ان کو بھی کسی نے کہہ دیا نا کہ ذرا آپ بھی ہلکا سا اشارہ کروائیں نا کہ ہم بھی عمران خان جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کی طرف جا سکتے ہیں. تو عمران خان کو بطور یہ ایک خوف استعمال کر رہے ہیں، اس سے ڈرتے بھی ہیں، اور اس کا نام لیے بغیر. یار اتنی تو ہمت رکھو کہ جس سے اتحاد کی بات کرنی ہے، جس سیاسی جماعت کا تم نام نہیں لینا چاہتے، اس سے تم اتحاد کی بات کرتے ہو. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ پاکستان کا سوشل میڈیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے، فالوورز نے. اور یہ صرف تحریک انصاف نہیں ہے سر، اب تو عام آدمی بھی ان لوگوں کو بدوائیں دے رہا ہے، ان کی اصلیت سب کے سامنے رکھ رہا ہے. اور یہ کتنے پاپولر ہیں، پچھلے 2 دنوں کی آپ ویڈیوز اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا. اور یہ وہ خوف ہے جو ان کو، جس خوف میں یہ مبتلا ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پاکستان مسلم نون کا سوشل میڈیا جو سیل ہے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چونکہ لوگوں نے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا. ویورز، آج مریم نواز راوی کے کنارے پہنچے. سرکار پہلے سے تیار تھی، پورا سیٹ لگایا گیا. وہاں پر آپ کو پولیس بھی ملے گی، وہاں پہ آپ کو باقی ڈپارٹمنٹس کے لوگ بھی ملیں گے، ریسکیو کے لوگ بھی ملیں گے، اور 3 عدد جو بوٹس تھی وہاں پر آپ کو کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں جن میں مریم نواز کو عملے کے ساتھ بٹھا کر دریا کی سیر کرائی جاتی ہے. اب یہ کہاں گئی آپ کو ان ویڈیوز کے اندر نہیں پتہ لگے گا، کن علاقوں کا انہوں نے دورہ کیا. صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ مریم نواز نے جو پانی کی صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا، اور اس میں وہ بیٹھی ہوئی ہیں. اگر آپ دیکھیں ان بورڈز کے اندر آپ کو وہ نظر آئیں گی. مریم نواز کے ارد گرد نہ صرف آپ کو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے ساتھ نظر آتے ہیں، پوری بیوروکریسی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر غور کریں ان ویڈیوز کے اندر تو ویورز سے پتہ ہی چلتا ہے کہ مریم نواز کے ساتھ ساتھ ایک پوری لائٹ کیمرہ ایکشن کے لیے جو پلٹون تھی وہ بھی موجود تھی، جو ان کے ہر اینگل کے اوپر، ہر پوز کے اوپر کلک بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ اس کو ریکارڈ بھی کر رہے تھے. تو مریم نواز نے آج راوی کے کنارے کھڑے ہو کر جو فلم تیار کی ہے، پاکستان کی عوام نے اسے رد کر دیا ہے. لوگ چھتوں پر پھنسے ہوئے ہیں، وہ مریم نواز اور ان کے خاندان کو بدوائیں دے رہے ہیں، ان سیاستدانوں کو بدوائیں دے رہے ہیں. اور وہ کیوں دے رہے ہیں؟ وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ پچھلے اگر آپ 3 دہائیوں کی بات کریں نا تو ان خاندانوں نے پنجاب کے اوپر راج کیا. آپ ڈیم بنا لیتے، آج جو بڑی بڑی کانفرنسز کروا کر یا بڑے بڑے اکٹھ کر کے ایک جہاز میں بیٹھ کے شہباز شریف صاحب اسلام آباد سے لاہور پہنچے اور مریم نواز نے ان کا استقبال کیا، اور پھر گھر کے لوگوں کو بریف کیا جاتا ہے کہ اس وقت ہم نے پنجاب کے اندر کیا کچھ کر لیا. یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھی. آپ کی ساری توجہ عمران خان کے خاندان، عمران خان کے بیٹوں کے خلاف کس طرح سے ٹرول چلانا ہے، عمران خان کو جیل میں کیسے اندر رکھنا ہے، ان ملاقاتوں پر اور اس کی پلاننگ میں آپ کا سارا وقت جو ہے وہ جب گزر جائے گا تو پاکستان کی عوام کے بارے میں آپ کیا سوچیں گے؟ آج بھی جو کچھ بھی ہوا، اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھیں تو پولیس والے وہاں پہ کچھ کھڑے تھے، انہوں نے بھی مریم نواز زندہ باد کا نعرہ لگا دیا. اور پھر میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا، اور میرے سمیت پاکستان میں آپ دوست بھی یقیناً یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ مریم نواز جس کشتی پر بیٹھی ہیں ان کو کہاں لے جایا گیا. وہ ایسا لگتا ہی ہے کہ راوی کے بالکل آس پاس سے ایک چکر لگا کر ویڈیو بن گئی، یہ واپس آ گئے اور پھر اسے سوشل میڈیا پہ انہوں نے اپلوڈ کر دیا اور کہا کہ دیکھیں مریم نواز جو ہے انہوں علاقوں کا دورہ کر رہی ہیں اور یہ صرف لائٹ کیمرہ ایکشن کی سرکار ہے. اس سے زیادہ ویورز آپ کو اس ویڈیو کلپ کے اندر ان کی کارکردگی نظر نہیں آئے گی. میں آپ کو ایک اور بھی خبر دے دوں، اور یہ پاکستان میں اس شخص کی کہانی ہے جس نے کل ایک ویڈیو مریم نواز کے حوالے سے جاری کی، جس میں وہ کیا کہہ رہا تھا. وہ یہ کہتا ہے کہ مریم نواز یہ 4 جانوں کو میں بچا کر لے کر آیا،
مائیں ایسی نہیں ہوتی. آؤ یہاں پر اور آ کر لوگوں کو پانی سے بچاؤ. اور آج اس شخص نے ایک اور ویڈیو شیئر کر دی جس میں وہ کہتا ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، اب میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے آپ کوئی نہ آئے. سیلاب سے متاثر شخص جس نے گزشتہ روز مریم نواز کو تنقید کا نشانہ بنایا، آج ویڈیو اپلوڈ کی اور کہا کہ ہماری قبریں بھی بہہ گئی، سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے ہیں تو آپ آ جاتے ہیں، مدد کو بھی آپ آ جائیں. تو سر یہ پاکستان میں پاپولر اوپینین ہے آپ لوگوں کے بارے میں. آپ راوی کے پل پر کھڑے ہو کر پانی کو ہاتھ لہرا کر اور ویڈیوز بنا کر ٹک ٹاک کے اوپر چڑھا کر اور اپنے لوگوں کو اپنی ترجمانی کے لیے وہاں پر کھڑا کر کے آپ کارکردگی نہیں دکھا سکتے. لوگوں کے پاس جائیں اور جو ویڈیوز شیئر ہو رہی ہیں اس میں لوگوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا. اپنی مدد آپ کے تحت یہ لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اور یہ صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری بیوروکریسی یہی ہے. ایک وہ سیالکوٹ سے مجھے ایک ویڈیو شیئر ہوئی اور اس پہ احسن اقبال صاحب پانی میں چلتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف نے بھی اس طرح کی ویڈیوز جاری کی. تو نون لیگ پوری کو شاید یہ خوش فہمی ہو گئی ہے کہ ٹک ٹاک بنانے سے آپ کی کارکردگی جو ہے وہ دنیا کے سامنے آتی ہے. آپ بالکل ٹک ٹاک بنائیں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن کارکردگی بھی دکھائیں. مینڈیٹ تو آپ کو پاکستان کی عوام نے نہیں دیا، لیکن جس کرسی پر آپ بیٹھی ہیں اس کرسی کا یہ تقاضا ہے کہ لوگوں کی خدمت کی جائے اور پلاننگ کی جائے. آج ڈیم بنانے کی بات کی جا رہی ہے. جب عمران خان یہ باتیں کرتا تھا تو آپ لوگ ہنستے تھے. عمران خان نے جنگلات کی بات کی. آج آپ کو جنگلات کی اہمیت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. آپ کسی کی سوسائٹی بچانے کے لیے تو پہنچ گئے، لیکن کاش آپ غریب کو بھی بچانے کے لیے پہنچتے. سننے میں یہ آ رہا ہے جی کہ جو ہم نے ان کی زبانی سنا کہ بڑی تنصیبات کو بچانے کے لیے ہم پانی کا رخ جو ہے دوسرے علاقوں کی طرف موڑ رہے ہیں. اب یہ بڑی تنصیبات کیا ہے؟ علیم خان کی سوسائٹی اور کیا ہے؟ لیکن جب یہ سوسائٹی بن رہی تھی میں تو حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر بھی جنہوں نے اس سوسائٹی کو خریدا، یہاں پہ پلاٹ اپنے گھر بنائے. سب کچھ سر بہہ جائے گا اگر اسی طرح کی ہماری پالیسیز رہی. یہ آج پانی آیا ہے، یہ ویک اپ کال ہے، لیکن حکمران وقت آتا ہے سیاست کرتے ہیں چلے جاتے ہیں. آپ ان حکمرانوں کے اخلاق بھی گر گئے ہیں. کل عظما نے جو باتیں کہی وہ آپ کے سامنے ہیں. لوگوں کی ماؤں بہنوں کے حوالے سے کیا کہا کہ آپ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، جو سوال کرے گا آپ اسے ماں بہن کی گالیاں نکالیں گے، آپ اس کے خلاف مقدمات بنائیں گے. پی کا قانون جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے. آپ لوگ آسمان سے نہیں اترے، آپ لوگ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، اسی طرح جس طرح پاکستان کی عوام ہے اور ہم سب نے اس مٹی میں چلے جانا ہے. یہ لوگ کرسیوں پر بیٹھ کر فرعون بن جاتے ہیں اور ہم نے لوگوں کو فرعون بنتے ہوئے دیکھا ہے. جب ان کے برا وقت آتا ہے تو انہیں جمہوریت یاد آ جاتی ہے. یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی بن جاتے ہیں. یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا گریبان پکڑنے کی بات کرتے ہیں. یہ چھاتیاں چوڑی کر کے ان پہ تمغے لگا کر سجا کر اور بجٹ بڑھانے کی بات کرنے والوں کو جو ہے پرموٹ بھی کرتے ہیں. لیکن ان میں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا ماضی میں شیریں مزاری کے حوالے سے خواجہ آصف نے الفاظ استعمال کیے ٹریکٹر ٹرالی کے، جس پہ انہوں نے معافی بھی مانگی اور پھر انہیں شرمندگی بھی ہوئی. لیکن خواجہ آصف عورتوں کی جو ایک عورت سے ہارا ہوا ہے وہ عورتوں کی عزت کرنا کیا جانتا ہے. کل عظما نے پاکستان میں لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے. آج خواجہ آصف نے غریب کے حوالے سے کیا کہا. یہ مجھے حیرانگی یہ ہے کہ آج ابھی تک ان کے اوپر پی کا قانون کیوں نہیں لگا، کیونکہ غریب کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا. تو پاکستان میں جتنے بھی غریب ہیں یہ ان کے لیے انہوں نے جملہ کہا. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سرکاری زمین غریب کی جورو کی طرح ہوتی ہے، ہر بندہ اس پہ تجاوزات کھڑی کر دیتا ہے. تو یہ ہمارے ملک کا وزیر دفاع ہے. ان لوگوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. جن کے گھر میں جن کی تربیت جب نہیں ہوتی نا تو پھر وہ اسی قسم کے جملے جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کے لیے استعمال کرتے ہیں. انفارچونیٹ سر ہے کہ یہ ہمارے اوپر مسلط ہیں اور یہ وہ ڈنڈا ہے جسے بازیاب کروانا ہے، جس کے ذریعے ان کو مسلط کروایا گیا. پاکستان کے اندر جو ڈنڈا آپ نے علیمہ خان کے بیٹوں سے بازیاب کروایا اس ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسے پلانٹ کیا گیا. اس ڈنڈے کو ڈھونڈ کے لاؤ جن لوگوں نے ڈنڈے کے زور پر ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا، جو آج غریب کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں اور جو مثالیں دیتے ہیں. ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو اس طرح سے اچھالا جاتا ہے. اپنا خیال رکھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نے